हाय। मसीह खुदा में आप सबको सलाम। एक बार फिर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने पेज पर, ग्रेस वॉक पाकिस्तान पर। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी ऑनलाइन हुआ हूँ ताकि मेरी आवाज़ अगर ठीक आ रही है, पिक्चर ठीक आ रही है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। रिकनेक्शन आ रहा है मेरा, रिकनेक्टेड। थम्स अप करके बता सकते हैं मुझे कि मेरी पिक्चर ऑडियो वीडियो अगर ठीक आ रही है। तफस्सुर ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम भाई। ऑडियो वीडियो अगर ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। आप सबको सलाम, वेलकम अपने पेज पर। क्योंकि थैंक यू जी, फाइनली बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बताया। पिछले 2-3 बल्कि ज़्यादा इतवार से हम ईमान के ताल्लुक से सीख रहे हैं, और हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिश की उनको उनकी वजाहत करने की कि ईमान कौन है, क्या है, कैसे है, क्यों है, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ईमान हकीकत क्या है उसकी। एक मसीही ज़िंदगी का ईमान से क्या ताल्लुक़ है, या वो ईमान में ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है। एक मसीही ज़िंदगी होती क्या है, ईमान के ताल्लुक से काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों को हमने देखा, और आज उसी को आगे लेकर चलेंगे। उसके साथ एक चीज़ जोड़ते हुए कि ठीक है, हम ईमान रख रहे हैं, खुदावंद ही ईमान है, खुदावंद पर ईमान है। और ईमान ना सिर्फ कुछ चीज़ या सिर्फ टीचिंग नहीं, बल्कि ईमान एक पर्सनालिटी है, एक शख्सियत है जिसका नाम है यीशु मसीह। इस ताल्लुक़ से हमने पढ़ा, और उसी ताल्लुक़ से हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं नए अहदनामे में कि पौलुस रसूल ने जो खिदमत की खुदावंद यीशु मसीह की, जो खुशखबरी का पैगाम पौलुस ने जिस तरीके से और जिस लायक तरीके से, जिस महारत से उसने फैलाया और लोगों के लिए निजात का सबब बना, वो पैगाम पौलुस रसूल ही अपने खतूत के अंदर क्या फरमाता है उसके अंदर आज हम देखेंगे। और वो बिल्कुल हमारी जो टीचिंग इस वक्त हमारी चल रही है उसके साथ रिलेट करती हैं बातें। और मैं उम्मीद रखता हूँ, बल्कि यकीन करता हूँ कि आज का भी ये जो मैं बात आपके साथ करने जा रहा हूँ, जो हम सब मिलकर सीखेंगे, आप और मैं, हम सब, मैं ख़ुद भी बाइबल का स्टूडेंट हूँ, मैं सीखता हूँ और यकीन रखता हूँ कि ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक, आखिरी सांस तक खुदावन के कलाम में से सीखता रहूँगा कि खुदावन का कलाम, खुदावन का फ़ज़ल, खुदावन की मोहब्बत लाजवाल और इतनी बड़ी है कि उसको सीखते सीखते, समझते समझते उम्र गुज़र जाए तो भी हम इसको ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। हमारे साथ बराबा है, आगे का नाम मुझसे बराबा सिगर्टसन, आई थिंक, होप मैंने जो है ना नाम से प्रोनाउंस किया होगा। वेलकम आप सबको। बाइबल मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे 2 या 3 हवाला जात आपके साथ में शेयर करूँगा, हम सब मिलकर सीखेंगे। पहला, गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, नए अहदनामे में गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, और उसके पहले बाब में से चंद एक आयात हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं गलीतियों के इन हवाला जात आपके सामने गोश गुजार करूँ, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तारुफ कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए गलीतियों कौन है, क्या है, और पौलुस रसूल किसको ख़त लिख रहा है और क्यों ख़त लिख रहा है। तो पौलुस के जो खतूत हैं, कोशिश क्या करें इसके शुरू में तारुफ लिखा होता है, तो वो थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ी क्लियर हो जाती बातें कि पौलुस से किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन लोग हैं वो। तारुफ में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है यहाँ से।
جب غیر یہودیوں کے درمیان یسوع کی خوشخبری کی منادی ہوئی، جو یہودی نہیں تھے، غیر قومی تھے، جب ان کے درمیان بھی خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی ہوئی اور انہوں نے اسے خوشی سے قبول کیا، خوشی سے قبول کیا، تو یہ سوال اٹھا کہ سچا مسیح ہونے کے لیے کیا کسی شخص کا، تو سوال کیا اٹھا اس دور میں بھی، اور ٹریجیکلی آج کے دور میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے. کیا سوال؟ تو سوال اٹھا کہ سچا مسیحی ہونے کے لیے کیا کسی شخص کا موسیٰ کی شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اس دور میں بھی سوال اٹھا، آج بھی اٹھتا ہے کہ کیا موسیٰ کی شریعت کے بھی پابند ہیں ہم یا نہیں؟ اگر ہم سچے مسیحی ہیں تو کیا ہمیں موسیٰ کی شریعت کے بھی پابند ہونا ہے؟ پالوس نے، یہی پالوس رسول نے، پالوس نے کیا کیا؟ پالوس نے دلیلوں سے ثابت کیا تھا، دلائل دے کر، اگزامپلز دے کر، ثبوت پیش کر کے، بہت ساری چیزوں سے ان کو اس چیز کو ثابت کیا کیا کہ اس کی ضرورت نہیں. پالوس نے دلیلوں سے ثابت کیا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں. کس کی؟ کہ موسیٰ کی شریعت کا پابند رہنا یا ہونا، اس کی ضرورت نہیں. فی الحقیقت مسیح میں زندگی کے لیے ٹھوس بنیاد صرف ایمان ہے، جس کے تعلق سے ہم پچھلے کئی اتوار سے ہم یہی بات سیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. فی الحقیقت مسیح میں زندگی کے لیے، ویسے تو لوگ گزار رہے ہیں، مسیح میں زندگی کے لیے ٹھوس بنیاد صرف ایمان ہے، جس کے وسیلے سے ہر انسان کا خدا سے رشتہ بحال ہو جاتا ہے. صرف ایمان ہے، جس سے خدا سے انسان کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ بحال ہو جاتا ہے. اب گلتیہ کیا ہے؟ گلتیہ ایشیائے کوچک میں ایک رومی صوبہ تھا. رومی کے اندر کیا تھا؟ یہ ایشیا کے اس حصے کے اندر ایشیائے کوچک میں ایک رومی صوبہ تھا جہاں میں رومی لوگ رہتے تھے. وہاں کی کلیسیوں میں بعض ایسے لوگ آ گئے جو پالوس کی مخالفت کرتے اور دعویٰ کرتے تھے کہ خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرنے کے لیے موسیٰ کی شریعت کی پابندی کرنا لازم ہے. جہاں پالوس رسول نے کلام پھیلایا، یہ خوشخبری پھیلائی کہ انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ ایمان کے وسیلے سے بحال رہتا ہے اور اس کو موسیٰ کی شریعت کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے، اور وہ دلائل دے کر اس سے بات کرتا ہے. وہاں کیا ہوا؟ وہاں کے بعض لوگ ایسے آئے اس کلیسیا میں جو پالوس کی، یعنی اس خوشخبری کی، اس گاسپل آف گریس کی، اس دور میں بھی، آج بھی کرتے ہیں، اس دور میں بھی گاسپل آف گریس کی، فضل کی منادی کی، جو پالوس رسول دیتا تھا، اس کی مخالفت کرنے لگے. اور پھر پالوس رسول دوبارہ اپنے خطوط کے اندر لکھتا ہے اور بہت ساری باتیں کیا کہ وہ، اور کس طرح سے اس پالوس کی اس تعلیم کو، اس گاسپل آف گریس کو کس طرح سے دوبارہ بگاڑنے لگے کہ خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرنے کے لیے موسیٰ کی شریعت کے پابندی کرنا لازم ہے. پالوس یہ تعلیم دے رہے کہ لازمی نہیں ہے، اس کے پابند نہیں رہے. لیکن جو گروپ دوبارہ اس کلیسیاؤں میں آیا، بہن پونم نے ہمیں جوائن کیا، سنیتا کھوکر نے بھی جوائن کیا، ویلکم بوتھ آف یو. پالوس یہ کہہ رہا ہے کہ موسوی شریعت کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس نے دلائل بھی دیے، اور خدا سے انسان کا رشتہ ایمان پر قائم رہنے سے بحال رہتا ہے. لیکن دوبارہ اس جگہ پر، اس گلیتیوں کا جو صوبہ ہے، اس میں جو کلیسیاں ہیں، وہاں پہ چند لوگوں کا، اور اس کلیسیا میں گروپ کا داخل ہوئے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور وہ پالوس کی مخالفت کرنے لگے، گاسپل آف گریس کی، فضل کے اس کلام کی مخالفت کرنے لگے، اور دوبارہ سے وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں، شریعت کا پابند ہونا لازم ہے. بہت سے لوگ اس جھوٹی تعلیم سے گمراہ ہو رہے تھے.
فضل کے ساتھ ساتھ شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے. دوبارہ سے وہ گروپ آ کر جہاں پالوس فضل کی تعلیم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے پابند ہونا ضروری نہیں ہے، وہ گروپ ایک پھر آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، شریعت کا پابند ہونا بھی ضروری ہے. اور وہ کیا کر رہا تھا؟ بائبل میں لکھا ہے بہت سے لوگ اس جھوٹی تعلیم سے گمراہ ہو رہے تھے. پولس نے ان لوگوں کو سچے ایمان اور عمل پر واپس لانے کی غرض سے گلتیا کی کلیسیا کو یہ خط لکھا. دوبارہ سے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے گلتیوں کے نام یہ خط پولس نے لکھا. یہ اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا، یہ تعارف میں پڑھ رہا تھا. اس کا جو کہتے ہیں نا وہ تمہید باندھنے میں بائبل کے اندر سے یہ تعارف پڑھ رہا تھا. اب میں پڑھ رہا ہوں گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت سے. پالوس کہہ رہے ہیں میں تعجب کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. پالوس کہہ رہا ہے کہ جو میں تعلیم تمہیں دیتا رہا کہ خداوند کے فضل میں رہنا، اور خداوند کے فضل ہی آپ کی نجات کا سبب ہے، اور یہ نجات آپ کو فضل ہی کے وسیلے سے ملی ہے. اور فضل میں ایک مسیح، سچے مسیحی کا اس دنیا میں زندگی گزارنا، فضل میں زندگی گزارنا، اور تم شریعت کے پابند نہیں. اور یہ گروپ آ کر دوبارہ تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تمہیں شریعت کے بھی پابند ہونا ہے. اور وہ پالوس کے خلاف وہاں پر پروپیگنڈا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں، فضل کے ساتھ ساتھ شریعت کے بھی پابند آپ کو ہونا ہے. اس طرح کی وہ تعلیم دے رہے. اور پالوس کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کے مائل ہونے لگے. اس کا نام تو تم نے خوشخبری رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کسی اور طرح کی خوشخبری ہے. وہ یہ خوشخبری نہیں، وہ فضل کی خوشخبری نہیں، وہ انجیل کی خوشخبری نہیں، وہ مسیح کی خوشخبری نہیں، وہ خوشخبری نہیں جو میں تمہیں پہنچاتا رہا. 7ویں آیت، مگر وہ دوسری، یعنی کہ وہ جو خوشخبری وہ لوگ سنا رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ 7ویں آیت میں، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. وہ بھی اسی بات کی منادی کریں گے، وہ بھی صلیب کا پیغام دیں گے، وہ بھی یسوع مسیح کی بات کریں گے، وہ بھی اسے نجات دہندہ کہیں گے، وہ بھی اسے گڈریا شپٹ کہیں گے، وہ بھی اسے اپنا چرواہا کہیں گے، وہ بھی اسے خدا کا اکلوتا بیٹا کہیں گے، وہی اسے نجات دہندہ کہیں گے. وہ اس بات کا بھی اقرار کہیں گے کہ اس نے 1 کم 40 کوڑے کھائے. وہ اس بات کا بھی اقرار کریں گے کہ اس نے صلیب پر جان آپ کے لیے دی. وہ اس بات کا بھی اقرار کریں گے کہ اس نے آپ کے گناہ کو اٹھا لیا. لیکن اس کے بعد بہت بڑا لیکن لگا دیں گے وہ، لیکن اب آپ نے بھی اپنی صلیب اٹھانی ہے، لیکن اب آپ کی باری ہے. خدا نے اپنا کام کر لیا. یہ جیسے کوئی معافی کے ساتھ اگر کوئی کمزور ورڈ نکل جائے میرے منہ سے، جیسے کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور یسوع نے اپنی اننگ کھیل لی ہے، وہ 1 ڈاؤن یا اوپنر آیا تھا اور اس نے اپنی وہ کھیل لیا، اب تمہاری باری، اب تم نے بھی یہاں سے آگے کا سکور بنانا ہے. نہیں، اٹ از فنشڈ. یسوع نے کام کر دیا ہوا ہے. وہ تبھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی اور بات نہیں کر رہے، وہ اسی بات کو لیتے ہیں، اسی انجیل کو، اسی بائبل مقدس کو اٹھاتے ہیں اور اسی مسیح کے اس واقعہ کو، اس قربانی کو اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا کر دیتے ہیں؟ بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. میرے عزیزو، ایک ہی قربانی کے وسیلے سے بائبل کے اندر آیات لکھی ہوئی ہے. میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کے ساتھ ویسے زبانی بات کر رہا ہوں. ایک ہی قربانی کے وسیلے سے خدا نے آپ کو ہمیشہ کے لیے پاک اور راست باز ٹھہرا دیا ہوا. اب آپ کو پاک اور راست باز بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا، بلکہ وہ پاکیزگی اور راست بازی جو خدا نے آپ کو دی اس پر یقین کرنا ہے. اس لیے پالوس کہہ رہا ہے
کہ وہ کوئی اور خوشخبری نہیں بلکہ تمہیں گھبرا دیتے ہیں، تمہیں پزل کر دیتے ہیں، تمہیں سوچنے پر یا گمراہ کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اسی خوشخبری میں بگاڑ ڈالتے ہیں۔ 8ویں آیت، لیکن اگر ہم، اپنی بھی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی، کہہ رہا ہے ہم میں سے ہو، خدا کے خادمین میں سے، خدا کے رسولوں میں سے، خدا کے نبیوں میں سے، کہہ رہا ہے لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا، جو پولوس نے، جو بائبل مقدس میں بتائے گی، جو فضل کی تعلیم ہے، کہہ رہا ہے اس تعلیم کے سوا، اس خوشخبری کے سوا، اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو وہ مالون ہے، ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے چاہے وہ ہم میں سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ آسمان کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ میرے عزیزو، فضل ہی سے آپ کو نجات ملی ہے، یسوع مسیح کی قربانی سے ہی آپ پاک و صاف اور راست باز ٹھہر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ یہ ایتے ان خدا نے کتنا ہن ٹاڈی بھی باری ہے، ہن یہ بگاڑ ہے، اور اس خوشخبری کو جو خدا نے مکمل کام کیا اس کو نامکمل ٹھہرانے پر کوشش کی جاتی ہے کہ خداوند نے کام مکمل نہیں کیا یا پورا نہیں کیا۔ پورا آپ کریں گے، خداوند نے شروع کیا اور ختم آپ کریں گے۔ ایک بڑا ڈائلاگ کیا جاتا ہے نا کہ کام شروع تم نے کیا اور ختم میں کروں، یہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ شروع تو خدا نے کر دیا کام، ختم آپ کریں گے۔ ختم بھی خدا نے کیا اور شروع بھی خدا نے کیا۔ یسوع نے کہا اٹ از فنش، تمام ہوا۔ 9ویں آیت، جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، جو وہ نجات، جو وہ راست بازی، جو وہ پاکیزگی جو آپ نے قبول کر لی ہوئی ہے، جو قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہے۔ 10ویں آیت، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا ہوں تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور پولوس بھی کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو خوش کر دوں، چرچ لیڈران کو خوش کرنے کے لیے ان کی باتیں سن لوں، یا انفارچونیٹلی کئی بار ہم بچپن سے جن چرچز میں جا رہے ہیں وہاں پہ جو ایک روایاتی سلسلہ چل رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چلے جی گناہوں کا اقرار کریں، وہ گناہوں کا بھی اقرار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دعا شروع بھی یہی سے کرتے ہیں کہ خدا میں گنہگار ہوں، اور سب یہ، خیر میں دوبارہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ سمپل بائبل مقدس میں سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا، اس کا تعارف، اس کتاب کا جو بائبل کے اندر ہی تعارف لکھا ہوا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ پولس کیوں یہ بات کہہ رہا ہے اور کن سے کہہ رہا ہے اور وہ لوگ کون ہیں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت رکھی اور آپ کے سامنے پڑھا۔ اب نتیجہ بھی بائبل نے نکالا ہوا ہے، لیکن آپ اس کے اندر سے کیا بات نکالتے ہیں اپنے لیے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میری کبھی بھی کوشش نہیں رہی کہ کسی کو کنونس کروں، میں خدا ان کے کلام میں سے آیات نکال کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں نے سیکھا ہے، جتنا مجھے آتا ہے، جتنی خدا نے مجھے اپنی عقل دی، اس لحاظ سے آپ کے سامنے اس کا مطلب یا اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس پر یقین کرنا یا نہیں کرنا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا، 2 کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 19 آیت سے۔ اب ان ساری باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ 19ویں آیت میں مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، یہ مطلب نکلتا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے۔
دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا، اور میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں، ان کے گناہوں، ان کی غلطیوں، ان کی کوتاہیوں، ان کی بیماریوں، ان کی تکلیفیں، سب کو ان کے ذمہ نہ لگایا، آپ کے اور میرے، ہم سب کے، پوری دنیا کے لیے یسوع نے کفارہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ پیغام، میل ملاپ کا پیغام، میل ملاپ کا نہیں کہ صرف ہم ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھیں، خدا سے جو ہمارا میل ملاپ ہو چکا ہوا ہے، وہ پیغام خدا نے ہمیں بھی سونپ دیا۔ 20ویں آیت، پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، ہم مسیح کے، آپ میں، ہم سب کیا ہیں؟ مسیح کے ایلچی ہیں، مسیح کے ایمبیسڈرز ہیں، مسیح کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ جیسے مسیح نے خدا باپ کو ریپریزنٹ کیا اس دنیا میں، ایسے آپ اور میں پوری دنیا میں مسیح کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، ہم مسیح کے کیا ہیں؟ ایلچی ہیں۔ گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا، ہمارے وسیلے، ہم میں سے ہو کر ہمارے ذریعے خدا کیا کرتا ہے؟ التماس کرتا ہے کہ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو خدا نے میل ملاپ کس نے کرایا ہے؟ مسیح نے۔ مسیح نے ہمیں کیا ٹھہرایا؟ اپنا ایلچی۔ اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح نے جو میل ملاپ آپ کے ساتھ کر لیا ہے، کر لے گا نہیں، اس کو دوبارہ، اس کو غلط اس میں مت لے کے جائے گا، کیونکہ اوپر 19ویں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کر لیا ہوا ہے، کر لیا ہے۔ اور نیچے ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو، یعنی کہ خدا نے تو کر لیا ہوا ہے، تم بھی کر لو، یعنی اس بات کا یقین کر لو کہ میل ملاپ ہو چکا ہوا ہے۔ 21ویں ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ یہ سب کام ہو چکا ہوا ہے، یسوع نے آپ کے لیے کام کر دیا ہوا ہے۔ آپ کا اگر کوئی کام ہے، اگر بگ کوشچن مارک، اگر، تو خدا نے جو کام کیا ہے اس پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ آپ کا میل ملاپ ہو چکا ہوا ہے، گناہ اٹھا لیا ہوا ہے، پاک ٹھہرا دیا ہوا ہے، راست باز ٹھہرا دیا ہوا ہے۔ بہن زیتا نے جوائن کیا، ویلکم بہن جی۔ کلیسیا آپ ہیں، الگ کیے ہوئے لوگ، یعنی مقدس لوگ، اور خدا کی جتنی برکات ہیں، جتنی خداون کی نعمتیں ہیں، وہ سب آپ کے لیے ہیں، اور کس کے لیے ہے نہیں، آپ ہی کے لیے۔ اور ان ساری چیزوں کو اگر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا نے پاک کر دیا ہے، ہمیں راست باز کر دیا ہے، ٹھیک ہے ہم خدا کی دلہن ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں سب ہیں، لیکن اب ہمارا بھی تو کوئی کام، آپ کا کام ہے خدا پر ٹرسٹ کریں، اور خدا آپ کی زندگی میں سے ہو کر کام کرے گا۔ بائبل کی تو تعلیم ہی ہے۔ باقی غیر قوموں کی اور اسپیشلی پاکستان میں جس معاشرے میں لوگ رہتے ہیں تو اسلامک انفلوئنس بہت زیادہ ہے، زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا بھی ان کے ساتھ ہے۔ کل میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، مجھے کس نے سینڈ کی، تو اس کے اندر بھی جو وحدیت کی باتیں اور جن چیزوں پر مسلمان لوگ ایمان رکھتے ہیں، ان چیزوں پر کرسچنوں کا بھی ایمان اسی طریقے کا ہوتا جا رہا ہے، یا ان چیزوں پر بلیو رکھنا اور ان جیسی باتیں کرنا، ان جیسا ایمان رکھنا، اور ماشاء اللہ تو کرنا ایک روٹین کا وہ بن گیا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں، وہ کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن ایمان بھی ویسا نہ ہو۔ ایمان ایک مسیحی ایمان ایک الگ ایمان ہوتا ہے۔ مسیحی ایمان مسیح کا ایمان، اور مسیح کا ایمان کیا ہے کہ مسیح نے آپ کے لیے سب کچھ کر دیا، اور آپ کو اس بات پر یقین رکھنا۔ دوسرا پہلا تسلنیکیوں اور اس کا 5واں باب، آخری آیت اس کے ساتھ میں ختم کروں گا، اور اس کا 23ویں آیت آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری، آپ کے لیے بہت بڑی تسلی کی بات ہے کہ جس خدا نے آپ کو
بلایا، جس خدا نے آپ کو پیدا کیا، جس خدا نے آپ کو راست باز و پاک صاف ٹھہرایا، جس خدا نے آپ کے لیے، آپ کے واسطے، آپ کے بہاف پر سارے کام کیے، اب وہ خدا آگے کی پلاننگ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے دیکھیں۔ پہلا تسلنیکیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 23 اور 24 آیت۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، اطمینان اس میں بلکہ چشمہ ہے اس کا، پھوٹتے ہیں اس کے اندر سے اطمینان۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی، خود ہی، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے۔ کون کر رہا ہے؟ خدا۔ آپ ہی تم کو پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن، روح بھی، جان بھی اور بدن بھی، تینوں چیزوں کو لیے، تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک، جب تک اب دوبارہ آمد خداوند کی بات کی جا رہی ہے، مسیح خداوند کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ جو اطمینان کا چشمہ ہے وہی آپ کو پاک ٹھہرا رہا ہے، وہی آپ کی روح، جان اور بدن کو بے عیب اور محفوظ بھی رکھ رہا ہے۔ وہی تمہارا بلانے والا سچا ہے، 24ویں آیت، تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارا بلانے والا سچا ہے اور اب تم ایسا ہی کرو، نہیں، تمہارا بلانے والا سچا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا۔ سو میرے عزیزو، اس بات پر، اس خوشخبری پر، اس کلام پر، اس امید پر، اس یقین پر، اس نجات پر، اس برکت، اس ساری جو خداون کا جو فضل آپ پر ہوا ہے، اس پر یقین رکھنا آپ کا کام ہے۔ بلیو اٹ اینڈ ریسیو اٹ۔ اور وہ چیزیں آپ ریسیو کریں گے جو آلریڈی خدا نے آپ کو دے دی ہوئی ہیں، جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے اندر ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں۔ یہ چیزیں سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں۔ جب آپ ان چیزوں کا یقین کریں گے، بلیو کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ سارے کام تو ہو چکے ہوئے میرے لیے، یہ سب کچھ تو میرے پاس ہے، میں جس کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ تو میرے اندر ہی ہے، میں جس کی تلاش کر رہا ہوں، تسلی، اطمینان، سکون، کامیابی، سب کچھ تو میرے پاس۔ اس چیز کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے مسیح کا کلام، مسیح خود، مسیحت خود، آپ خود، کیونکہ آپ اب مسیح سے جدا نہیں بلکہ مسیح میں ہیں۔ اوکے گائز، ہوپ آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت ملی ہوگی۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، امید کروں گا، اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو خدا کے کلام کے وسیلے سے دل، دماغ، سوچوں کہ وہ بند ونڈوز، جیسے کمپیوٹر میں ونڈوز کھلتی ہیں، وہ کھلیں اور آپ لائق طریقے سے خدا کے کلام کو سمجھنے والے ہوں، اور اس حقیقی خوشخبری جو میری کوشش ہے آپ تک پہنچے، وہ اس کو آپ ریسیو کریں اور آپ کے وسیلے سے اور بھی بتھیروں تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے جوائن کیا۔ اگلے سنڈے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ میسیج آپ کو اچھا لگے، میں جو یوٹیوب پہ بھی ساتھ میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں اور میں لنکس آپ کو سینڈ کرتا ہوں، میسیج آپ کو اچھا لگے، آپ یقین کریں، آپ اس بات بلیو کریں کہ جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے، صحیح ہے۔ اگر یقین کریں، نہیں کریں تو آگے مت شیئر کیجیے گا، لیکن اگر آپ اس بات پہ یقین کرتے ہیں اور آپ کو اس سے برکت ملتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بات آگے پھیلنی چاہیے، تو اس میسیج کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگلے سنڈے ملتے ہیں، نیکسٹ سنڈے۔ گاڈ بلیس یو آل اینڈ آئی لو یو آل۔